अस्सलाम वालेकुम तमाम अहले इस्लाम को और मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर, हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला का हमें हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सर, मैंने दुनिया देखी है, मैंने इस्लाम को पढ़ा है, इस्लाम को समझा है, ठीक है। तो सर, मैंने एक बात पर बहुत गौर किया है कि सर, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, ठीक है। हमारे सामने तरह तरह की नेमतें हैं। सर, मैं ना अपनी बहनों यानी हमारे जो मुसलमान घराना है या कोई भी हो, मैं अपनी बहनों से ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो जो है ना ख़ास मेरी प्यारी बहनों के लिए है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी प्यारी बहनें हैं, इन्हें ज़िंदगी कैसे बसर करनी चाहिए। इस्लाम ने हमें कौन से रास्ते बताए हैं और हमें दिखाए हैं, और किन रास्तों पर हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है, ठीक है। तो सर, मैं आपको चंद बातों से आगाह करता हूँ कि सर, मैंने अक्सर देखा है कि हमारी जो बहनें हैं, हर एक नहीं लेकिन बहुत सारी हैं, हर एक की नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो अल्लाह के करम से हिजाब में रहती हैं, अपने घर में रहती हैं, बापर्दा रहती हैं। तो सर, मैं उन तमाम बहनों को अपनी तरफ से सलाम करता हूं, और वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी है और उनको अपनी तरफ रजू फरमाया है। तो सर, मेरी कुछ ऐसी बहनें हैं वो बहनें हैं मेरी, लेकिन जो इस्लाम में मुसलमान है वो मेरी बहनें हैं, लेकिन सर, वो मुसलमान होने के बावजूद ऐसे काम करते हैं कि सर, उन्हें बहन कहने को दिल नहीं करता, बहन कहने को दिल नहीं करता। उसकी वजह क्या है कि इस्लाम को उन्होंने जुटलाया हुआ है मुसलमान, यानी कि मुसलमान है, लेकिन उनके काम मुसलमान वालों नहीं है, मुसलमान वाले काम नहीं है उन मेरी बहनों के। वो कौन सी बहनें हैं? हमारे पाकिस्तान में ही है, हमारे मुसलमानों में ही है। वो भला कौन सी हैं? वो अक्सर आपके सामने सोशल ऐप्स बहुत है, ठीक है ना सर। टिकटॉक, स्नैक वीडियो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भी तरह तरह की ऐसे एप्लीकेशंस हैं। तो सर, ऐप हैं जो शॉर्ट्स वीडियो में काफ़ी मशहूर है, जैसे टिकटॉक, स्नैक वीडियो, ये काफ़ी मशहूर है। तो मैं अपनी प्यारी मुसलमान जो हमारी बहनें हैं, मैं अक्सर उन्हें ऐसी वीडियोस बनाते देखता हूँ। अक्सर मैं टिकटॉक यूज़ करता हूँ, स्नैक्स वगैरह भी इस्तेमाल करता हूँ, ये सारी ऐपें ना। तो सर, मैं देखता हूँ कि हमारी जो मुसलमान बहनें हैं ना, वो डांस कर रही हैं। मुसलमान दूसरे मज़हब के तो ठीक है, उनका मज़हब है, वो उनको जो मर्जी कुछ करने दो, ठीक है ना। लेकिन जो हमारी मुसलमान बहनें हैं वो भी उनके काम अपना रही हैं, यानी कि इस्लाम के खिलाफ। यानी कि इस्लाम ने तो हमें सख्ती की है कि हिजाब में रहना है, पर्दे में रहना है। औरत पर्दे में ही खूबसूरत लगती है, ठीक है। तो इस्लाम ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है हर औरत को, ठीक है ना। लड़की बालिग होने से पहले भी बालग होने तक जितनी भी उसकी उम्र है, सारी पर्दे में गुजरनी चाहिए, ठीक है ना। इस्लाम ने हमें ये कहा है कि उसके जो अजीज़ होते हैं, करीबी रिश्तेदार जो अजीज़ होते हैं, सिर्फ उनसे पर्दा ना करें, लेकिन बाकी हर एक से पर्दा है, नाम मुहर्रम से पर्दा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सर, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आपको थोड़ी सी बाद में बताऊँगा, पहले आपको बता दूँ कौन सी है वो लड़की। तो सर, मैंने अक्सर देखा है कि वो लाइक्स की खातिर, लाइक वगैरह, फेमस होने की खातिर वो ऐसी वीडियोस बनाती हैं कि जिन्हें देखने को दिल नहीं करता। और हम मुसलमान गलत करते हैं कि उनकी वीडियो को लाइक करते हैं। लाइक करने की ये गलती है, ठीक है ना, ये शर्मिंदगी है, ये गलती है। वो क्यों
کہ لائک اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز پسند ہو. لائک انگلش کا الفاظ ہے, اس کو اردو میں کہتے ہیں پسند. جب ہم لائک پر ٹک کرتے ہیں نا, ہر ویڈیو کو لائک نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہر ویڈیو کو لائک نہیں کرنا چاہیے. تو جو ویڈیو امپورٹنٹ ہو, جو ویڈیو اچھی ہو, جو آپ کو نالج دے, آپ کو علم دے, اس ویڈیو کو لائک کیا کریں. تو سر جو میری مسلمان بہنیں ہیں مسلم, سر وہ جب لائکس کی خاطر, فیم کی خاطر ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں, وہ گانے گاتی ہیں, ٹھیک ہے, گانے گاتی ہیں, پھر وہ ان کا دوپٹہ نہیں ہوتا, بال کھلے ہوتے ہیں, شیمپو کیے ہوتے ہیں, خوبصورت لگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سچ دج کر وہ ویڈیوز بناتی ہیں کہ ہمیں لائک ملیں, ہمارے فالوور بڑھیں, ہم فیم ہو جائیں, ٹھیک ہے. یہ اسلام نے ہمیں یہ طریقہ نہیں بتایا. اسلامی زندگی ہے کیا یار؟ ہم مسلمان ہیں, ہمارا تعلق اسلام سے ہے, ہم نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کرنی ہے, اسلام کے لیے گزارنی ہے. ہم پیدا بھی مسلمان ہوئے, ہم نے اس دنیا سے بھی مسلم ہو کر ہی جانا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم اپنے اوپر اتنے گناہ لے جائیں کہ اللہ ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہ کرے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبر میں اپنا جلوہ افروز ہی نہ دکھائیں, اپنا چہرہ مبارک ہی نہ دکھائیں. تو سر جو یہ ہمارا میری پیاری بہنیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے, بہت اہم عزت دی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو عزت ملی ہے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, ٹھیک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بہت عزت دی ہے. لڑکیوں کو, یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بہت سی عزت دی ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا پردے میں رہنا ہی خوبصورتی ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا نہ نظر آنا ہی خوبصورتی ہے, نظر آنا خوبصورتی نہیں ہے. تو سر یہ جو ایسے کام کرتے ہیں کہ یار انہیں بہن کہنے کو دل نہیں کرتا کہ یار یہ میری بہن ہے. آپ بتائیں, کسی کا بھائی اپنی بہن کو ناچتے دیکھ سکتا ہے, برداشت کر سکتا ہے؟ اپنی بہن کو گانے گاتے دیکھ سکتا ہے؟ مسلم بھائی, اسپیشل مسلمان, دوسرے مذہب کی میں نہیں بات کرتا, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میرا اسلام ہے اور میری زندگی اسلام کے مطابق ہی ہے. بھائی اپنی بہنوں کو, یعنی کہ آپ کی جتنی بہنیں ہیں, آپ کی جتنی بہنیں ہیں, ٹھیک ہے نا, بہن ہے یا کوئی کزن ہے, تو بھائی ہونے کے ناطے یہ آپ کا حق ہے کہ آپ نے اس کو صحیح راستے پر لے کر آنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, بھائی کی ذمہ داری ہے بہن کو صحیح راستے پر لے کر آنا, اس کی حفاظت کرنا, یہ بھائی کی اہم ذمہ داری ہے. اور بھائی سے بھی زیادہ ذمہ داری والدین کی ہے. والدین توجہ کریں, میری بات کو سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں غلط نہیں کہہ رہا. نئی طریق تو اسلام نہیں یقین تو اسلامی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو اٹھا کر دیکھ لو, قرآن پڑھ کر دیکھ لو, ٹھیک ہے. اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کمنٹ کر دیں کہ بھائی غلط کہہ رہے ہیں, بھائی ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں. اگر خلاف ہے تو میں تابع دار, آپ جو مجھے کہیں میں سنیں, آپ کمنٹ کر دیں اگر کوئی غلطی ہے. تو سر جو ہمارا اسلامی ملک بھی ہے پاکستان, میں اس میں رہ رہا ہوں, زندگی گزار رہا ہوں, اور ہمارا جو مذہب اسلام ہے, تو اسلام نے ہمیں جیسے زندگی کا حکم دیا ہے ہم نے ویسے ہی گزارنی ہے. اگر کوئی غلطی خطائی ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ رجوع کرنا ہے. یار والدین کی بدولت ہی ہر بچہ نہ کامیاب اور کامیاب ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتا ہے؟ والدین اگر بچوں کو بچپن سے ہی اچھی راستے پر چلائیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے اچھائی پر. اگر والدین نے بچپن سے ہی توجہ نہ دی تو پھر آگے جا کر 10 15 20 سال کی عمر تک وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. وہ پھر اپنی مرضی کرتے ہیں, پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے, پھر آپ ان پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے. دیکھیے نا, کیونکہ بچہ جب برابر ہو جاتا ہے تو والدین ہاتھ نہیں اٹھاتے. تو سر آپ سے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں پر والدین پابندی سے توجہ دیں, کیونکہ یہ تو مستقبل ہے, آپ کے بچے مستقبل ہے, آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے. آپ کا بڑھاپے میں سہارا تبھی دیں گے جب یہ اچھائی پر ہوں گے. جب یہ برائی میں مبتلا ہو گئے تو آپ بھی گناہگار ہو جائیں گے.
اس کی وجہ کیا؟ ان کو برا کرنے والے بھی آپ ہیں۔ فرض کریں آپ کا بچہ چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ہر طرح کا گناہ کرتا ہے، تو لوگوں نے آپ سے رجوع کرنا ہے، آپ سے آ کر ہی بات کرنی ہے، کسی اور سے تو نہیں بات کرنی، کیونکہ آپ کے بچوں کا کنیکشن آپ سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو سر اگر اپنی زندگی کو خوبصورت کرنا ہے تو اپنے بچوں کی زندگی کو خوبصورت کریں، تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں خوشیاں ملیں۔ اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں، ٹھیک ہے؟ حافظ بنائیں تاکہ معاشرے میں آپ کی عزت ہو۔ جو لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے تھے، دیکھتے نہیں تھے، جب آپ کا بیٹا حافظ بن جائے گا تو آپ کو ہر شخص سلام کرے گا، اپنے پاس بٹھائے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کو دعوت دے گا کہ سر آپ ہم محفل کرا رہے ہیں، ہم فلاں اچھا کام کرا رہے ہیں، تو پلیز آپ ضرور آئیں، پلیز آپ خصوصی مہمان ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اپنے بچوں کو اچھی راہ پر چلائیں گے تو وہ اچھی راہ پر ہی چلیں گے۔ جب آپ بچوں کو توجہ ہی نہیں دیں گے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں پر ہے، وہ کس حال میں ہے، وہ اسکول میں کیا کرتا ہے، اس کے اسکول میں دوست کون کون سے ہیں، اس کے معاشرے میں دوست کون کون سے ہیں، وہ کن کن سے ملتا ہے، وہ اپنا زیادہ وقت کس چیز کو دیتا ہے، وہ کہاں کہاں پر جاتا ہے، وہ یار کیا کر رہا ہے، اگر والدین کو نہیں علم ہوگا تو بچہ پھر ہاتھ سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ذمہ داری والدین کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بچے کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ اسلام کا پتہ ہو، نہ دنیا کا، نہ دین کا، کچھ نہیں پتہ ہوتا، وہ تو معصوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بچہ معصوم ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ بچہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، ہر چیز سے بے خبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا، ٹھیک ہے نا؟ کس کے ذریعے؟ والدین کے ذریعے۔ وہ کس معاشرے میں رہتا ہے، کس معاشرے میں وہ رہتا ہے، وہ کہاں کہاں پر رہتا ہے۔ یار جب ہم بچے، میں بھی تھا، یہ نہیں کہ میں بچہ نہیں تھا، آپ بھی بچے تھے، جو آج جس کی 100 سال 150 سال عمر جتنی بھی ہے، یہ سارے بچے سے بڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آہستہ آہستہ بڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ آہستہ آہستہ بڑے ہوئے ہیں۔ تو سر اہم بات یہ ہے کہ اگر بچوں کو کامیاب کرنا ہے، بچوں کو اچھی راہ پر چلانا ہے، بچوں کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کروانی ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں فائدہ دے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بنے، تو ان کو اچھے علم سکھائیں، اچھے کاموں میں اس کا ٹائم ضائع نہ کروائیں، اس کا ٹائم اچھے کاموں میں وقف کروائیں۔ یعنی کہ آپ اپنے بچے سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں، اسے ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، اسے وکیل جج بنا سکتے ہیں، اسے ایس ایچ او بنا سکتے ہیں، اسے پائلٹ بنا سکتے ہیں، اسے بہت خوبصورت زندگی دے سکتے ہیں، صرف والدین اگر توجہ ہوگی تو۔ اگر یہ نہیں کہ بچوں کو پیدا کر لیا، جیسے ہی وہ ترنا پھرنا شروع ہوئے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، اگر وہ اسکول جاتا ہے اس کو ایڈمیشن کروا دیا، بس ٹھیک ہے اس کی پرواہ ہی نہیں کی، پھر بچوں کو اکیڈمی میں لگوا دیا، پھر بچوں کی پرواہ ہی نہیں کی، بچے یونیورسٹی میں چلے گئے، ہاسٹل میں رہتے ہیں، پھر پرواہ ہی نہیں کی۔ نہیں سر، آپ کی بچے کی عمر جتنی بھی ہو جائے، آپ نے توجہ سے اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے حقائق ہے، آپ کے حقوق ہے بچوں پر۔ بچوں کو علم دینا ہے، بچوں کو اسلام کی زندگی گزارنے کا طریقے بتانے ہیں کہ کون سی راہیں صحیح ہیں اور کون سی راہیں غلط ہیں۔ صرف والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کامیاب ہے یا ناکامیاب ہے۔ آج بچہ چوری کر رہا ہے، آج بچہ گالی نکال رہا ہے، آج بچہ زنا کر رہا ہے، آج بچہ طرح طرح کے ظلم کر رہا ہے، دوسرے مسلمانوں کو بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے۔ کیا آپ نے بچوں کو یہ سکھایا ہے؟ ایک والدین کے بچہ یہ کر رہا ہے اور دوسرے والدین کا بچہ 5 وقت کا نمازی ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں دوستوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ یار نماز پڑھا کرو، نماز کے سوا تمہاری حفاظت اس دنیا میں کوئی نہیں کرے گا، صرف تمہارے دوست، یہ تمہارے والدین ہیں، تمہارا بھائی ہے، اور تمہارا اس دنیا میں کوئی
صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی ایسی ذات نہیں جو آپ کی مشکلوں کو آسان کر سکے, آپ کے رزق میں فائدہ کر سکے, آپ کے رزق کو بڑھا سکے, آپ کو دنیاوی دولت دے سکے, آپ کی ہر مشکل حل کر سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے جو بھی مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تجھے جس چیز کی بھی ضرورت ہے دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو تیرے پروردگار کے پاس نہیں ہے. تیرے اللہ کے پاس ہر چیز موجود ہے. تو جو بھی مانگنا چاہتا ہے اپنے اللہ سے مانگ, تجھے ہر چیز عطا کرے گا. تجھے وہی عطا کرے گا جو تیرے لیے فائدہ ہو, وہ تجھے نہیں دے گا وہ جو تجھے نقصان دے. یار میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ واحد ذات ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور یہ کافر کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کو پوج رہی ہیں, ان کو پوج رہی ہیں جو نہ خود کی مدد کر سکتے ہیں نہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. ان کو تو خود کا ہی نہیں پتا جن کی آپ پوجا کر رہے ہو یہ بت ہے کیا. میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں حق کی بات کر رہا ہوں کہ یار اللہ کی ذات ہے جس نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں مجھے آپ کی سمجھ نہیں لگ رہی. والدین اگر سمجھ جائیں, والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھ جائیں تو دنیا میں ہر والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھ جائیں تو کوئی بھی بچہ غلط کام نہیں کرے گا, کوئی بھی بچہ چوری نہیں کرے گا, کوئی بھی بچہ گالی نہیں نکالے گا, کوئی بھی بچہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچے. اگر والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھے, اپنے بچوں پر توجہ دے بچپن سے, یہ نہیں کہ آج بچہ 30 سال کا ہو گیا تو والدین کی ہوش ہو, والدین کا علم زندہ ہو گیا, والدین کی سوچ اب جاگی کہ یار یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ تم مجھ سے ایسے باتیں کر رہے ہیں. آج والدین سے بچے ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں والدین ان کے والدین نہیں ہیں, بچے ان کے والدین ہیں. ایسی باتیں کر رہے ہیں. دنیا گمراہ ہو گئی ہے یار. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو راستے دکھائے ہیں, جو بتائے ہیں, ہم ان پر نہیں چل رہے. ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی نہیں چل رہے. تو بتاؤ کہ ہم بھٹک گئے ہیں, بتاؤ ہمارا ایمان کمزور ہے, ہم نماز نہیں پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا ہے نماز اپنے پاس بلا کر. میلاد النبی تو یاد ہے نا, معراج. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا, پھر ایک تحفہ بھی دیا. یار نماز کیوں نہیں پڑھتے, وجہ بتائیں. اگر آپ کو پتہ ہے تو بتائیں. یار اپنے آپ سے سوال کریں کہ یار میں نماز کیوں نہیں پڑھتا, میں تو مسلمان ہوں, مجھ پر تو دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے, رمضان المبارک کے روزے فرض ہے. تو میں ایسا کیوں نہیں کر رہا کہ میں بس دنیا کے لیے بنا ہوں, کہ بس میں نے اس دنیا میں مال کمایا, کھایا, جوڑا اور عیش زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا گیا. بس اسی کا نام زندگی ہے. اس کو تم زندگی کہتے ہو؟ اس مال دولت کو کما کر اپنی عیش گزار کر اپنی خواہشوں کو پورا کر کے اور اس کو تم زندگی کہتے ہو؟ یہ زندگی نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. یہ آخرت میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے اپنے اوپر اس دنیا میں کتنے ظلم کیے. جس کو تم ظلم نہیں سمجھتے تھے, جس کو تم خوشی سمجھتے تھے, وہی تو ظلم ہے. اکثر ہم کوئی دیکھ لیتے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو دل کی دولت دی ہے, کسی کو گاڑی بنگلے کی دولت دی ہے, کسی کا نام بہت ہے, کسی کو مشہور کر دیا. کوئی غریب ہے, سچا آدمی ہے, وہ بھوک سے زندگی گزار رہا ہے, اور کوئی جھوٹے آدمی ہے, محلوں میں تاج محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, عیش سے زندگی گزار رہے ہیں, جھوٹے آدمی. تو بتاؤ قیامت کا دن انصاف والا دن وہ ہے. قیامت کا دن انصاف والا دن وہ ہے جس دن اللہ انصاف کرے گا. آج تو عدالتیں بن گئی, جج انصاف کرتے ہیں, دونوں کے مقدمے سنتے ہیں تو اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں. لیکن اس دن ہر چیز سے پردہ اٹھا لیا جائے گا, پتہ چل جائے گا کون جیتا اور کون ہارا, پتہ چل جائے گا. تو سر میرا موضوع کیا تھا کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے, ان کی حفاظت کیجئے. پیدائش سے لے کر الوداع تک, یعنی کہ شادی تک, نکاح تک ان کی حفاظت کرنی ہے.
اور اپنی پوری ذمہ داری سے کرنی ہے، بیٹے سے زیادہ بیٹی کی ذمہ داری سے۔ کیوں؟ بیٹی انمول تحفہ ہے، یہ پرائے گھر کی ہے، یہ آپ کے لیے ایک ذمہ داری ہے، قرض ہے، یعنی کہ یہ کسی اور کے گھر جانی ہے، اس کی ذمہ داری آپ نے پوری پابندی سے ادا کرنی ہے۔ تو سر میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میری بہنیں ہیں، میں ان کو بہنیں کہوں گا، لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ ان کو بہنیں کہوں، کہ یار یہ ایسی ویڈیوز بنا رہی ہیں، یہ مشہور ہونے کے لیے ایسے کام کر رہی ہیں کہ اسلام نے ہمیں ان سے منع کیا ہے تو وہ ان کو اپنا رہی ہیں۔ تو سر میرا دل ان کو بہن کہنے کو نہیں کرتا، ویسے اسلام نے تو ہمیں بہن کہا ہے نا، کہ یہ بہن ہے، مسلمان کے بھائی ہے، تو جو لڑکی ہوگی وہ بہن ہوگی، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ تو سر اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، اپنی بیٹیوں کو اچھی راہ پر چلائیں، ان کو قرآن کی تعلیم دیں، ٹھیک ہے، ان کو اچھی راہ پر چلائیں۔ تو سر ان کو اعلیٰ تعلیم دیں قرآن کے بعد، ٹھیک ہے نا، یہ نہ ہو کہ آپ یہ دنیاوی تعلیم دے دیں، ایف اے کر لیا، بی ایڈ کر لیا، ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، میری بیٹی کا نام ہو گیا، اس نے اس میں اتنے مارکس لیے ہیں، وہ A+ میں ہیں، اس نے لاہور بورڈ سے، ملتان بورڈ سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو سر یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ صرف آپ کے کام آنے کے لیے نہیں، یہ تو دنیاوی کام آنے کے لیے ہے کہ آپ کو اچھی جاب مل جائے گی، آپ کی کم از کم 1.5-2 لاکھ آپ کو سیلری مل جائے گی، یہ دنیاوی ہے، یہ آخرت کے کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، یہ دنیا کا رہن سہن کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سر اسلام کی انہیں تعلیم دیں اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا بھی حکم دے، اور ان کو توجہ سے ان کی پرورش کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو ماشاءاللہ آج میں دیکھتا ہوں کہ یار ایک بورا والدہ ہے، والد صاحب ہیں، مزدوری کرتا ہے، اور بیٹی اس کی، سچی باتیں ہیں کہ اس کی بیٹی کے پاس ٹچ موبائل ہے، اور وہ ٹک ٹاک پر، سنیکس ویڈیو پر، ایسی ایپیں ہیں کہ ان میں بال ہوتے ہیں، میک اپ کیا ہوتا ہے، کھلرے بال ہوتے ہیں، کوئی نقاب وغیرہ نہیں، چنری بھی گلے پر ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے، اور وہ ویڈیو بنا رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ ویڈیو بنا رہی ہیں وہ لڑکوں والے کپڑے پہن کر بنا رہی ہے۔ سوچیں والدین، سوچیں، والدین کی بدولت ہے، ان کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تجھے بیٹی سے نوازا تھا، تو نے اس کی پرورش کیسے کی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، کتابیں اٹھا کر دیکھ لو کہ تجھے بیٹی سے نوازا، تو نے اس کی پرورش کیسے کی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کیا بتائے گا، کیسے پرورش کی؟ جب اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم اپنی بیٹی سے گمراہ رہا، تجھے پتہ ہی نہیں تیری بیٹی کیا کرتی رہی، تجھے علم ہی نہیں، تم کمانے میں مصروف رہا، وہ جس کے لیے کما رہا تھا اس کا ہی نہیں تجھے پتا کہ تو جس کے لیے کما رہا تھا۔ پوچھیں گے، بھائی سے بھی پوچھے گا اللہ کہ تیری بہن یہ کارنامے کرتی رہی تو کہاں تھا، اللہ پوچھے گا کہ کہاں تھا، تیری بہن یہ کام کر رہی تھی تو کہاں تھا، تجھے اس کا بنائی بنا کر بھیجا دنیا میں تو کہاں تھا، تو کیا کر رہا تھا، تو اپنی بہن سے گمراہ تھا، تو محروم تھا اپنی بہن سے، تجھے پتہ ہی نہیں تیری بہن کیا کر رہی ہے۔ آج میں آپ بتاتا ہوں تیری بہن کیا کیا کر رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے گھر میں کون کون سے آپ اپنے گھر سے بے خبر ہیں۔ یار بھائیوں، بھائی بھی سمجھے اور یہ والدین بھی سمجھے، والدین کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اولاد پر والدین کے بہت سے حقوق ہیں، وہ اپنے حقوقوں کو پابندی سے ادا کرے، ٹھیک ہے نا۔ بچپن سے بالغ تک یعنی کہ بڑے ہونے تک والدین کے حقوق ہیں، پھر بچوں کے حقوق بعد میں ہوتے ہیں، ڈائریکٹ بچوں کے حقوق نہیں ہوتے کہ ڈائریکٹ ہی پیدا ہوئے تو بچوں کے حقوق ہو گئے۔ بچوں کو تو پتہ ہی نہیں دنیا دین کیا ہے، کیا یہ سب کیا ہے، بچوں کو تو علم ہی نہیں۔ سر آپ بھی اسے اچھا بناتے ہیں اور آپ بھی اسے برا بناتے ہیں، میری باتوں کو غلط نہیں سمجھنا، میں تو صرف آپ کو آنکھیں کھول رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کاموں میں مصروف ہیں کہ جو ایک مسلمان کا حق نہیں ہے۔ تو سر اپنے بچوں پر توجہ دیں، جن کے نہیں ہے، جن کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے یا جن کے ابھی بچے چھوٹے ہیں، میری ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو جو ان کی
اچھی طرح سے پرورش کریں، اسلام کے مطابق ان کو اسلام بتائیں کہ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا کیسے حکم دیا ہے۔ تو سر میرا مقصد کسی کو دکھ پہنچانا نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تھا جو مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے سے پہلے وہ بتا رہا ہے اپنے بیٹی کے بارے میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاؤں گا بیٹی کے متعلق، تو وہ بتا رہا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو ایسے دفن کیا۔ وہ پہلے جو نا تھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگوں کو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، فرعون کا بھی یہ واقعہ ہے کہ وہ بیٹوں کو زندہ رکھتا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا، اور بہت سے ایسے لوگ تھے ٹھیک ہے نا جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور بیٹوں کو رکھ لیتے تھے، اور کوئی ایسے بھی تھے جو بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے بیٹوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یعنی قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے زندہ ہی، مردہ نہیں زندہ، سانسیں چل رہی ہوتی تھی، معصوم بچیاں یار، انسان کے آنسو آنکھوں سے آ جاتے ہیں جب یہ واقعہ سنتا ہے پڑھتا ہے۔ زندہ مردہ تو چلو ٹھیک ہے، ان کو مردہ کو تو دفن کرنا ہی ہے، کہ وصال کے بعد تو دفن کرنا ہی ہے، زندہ کو دفن کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نا بتا رہا تھا ایک صحابی، یعنی کہ ابھی مسلمان ہو گیا تھا، مسلمان ہونے سے پہلے کی بات بتا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ بتا رہا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو کیسے زندہ دفن کیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی تھی چھوٹی سی، تو یا رسول اللہ کہ میں نے نا اس کو ایک تنہائی جگہ میں، یعنی کہ جہاں کوئی نہیں ہوتا نا، اکیلی جگہ قبرستان ہو گیا یا صحرا ہو گیا، یہاں پر لوگ نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا، تو میں اسے لے گیا، میں نے اسے کھلونے وغیرہ بھی دیے۔ تو میں بات بتا رہا ہوں بیٹی کی جو زندہ دفن کر دیتے تھے ٹھیک ہے نا، تو یا رسول اللہ میں اسے لے گیا ایک ویران جگہ میں، تو یا رسول اللہ میں نے اسے کھلایا پلایا، تو میں نے اسے لے گیا ویران جگہ میں، تو میں نے وہ بہت خوش تھی کیونکہ میں اسے باہر گھمانے کے لیے لے کر، اسے ایسا لگتا تھا کہ میں اسے گھمانے کے لیے لے کر گیا ہوں، کہ میں اسے شاید کسی جگہ میں لے کر جا رہا ہوں گھمانے پھرانے کے لیے۔ تو اس بچی کو کیا پتا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، معصوم بچی تھی ٹھیک ہے۔ تو اس نے بتایا یا رسول اللہ میں نے ایک کھڈا کھولا تو کافی جس میں بچی بیٹھ جائے ٹھیک ہے نا، بیٹھ کر زندہ لٹا تو نہیں نہ سکتے، ظاہری بات، بچی کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ بتا رہا ہے یا رسول اللہ میں نے ایک کھڈا کھودا تو میں نے اس میں اپنی بیٹی کو بٹھایا، بیٹی کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شاید پاپا کھیل رہی ہیں، تو میں نے اسے کچھ کھلونے تھے جو بچے کے ہوتے ہیں چھوٹے، کوئی گڑیا لگا کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا، تو میں نے اس کو دیا اور وہ اس میں کھیلنے لگ گئی۔ تو میں نے پھر مٹی ڈالی، اوپر مٹی ڈالی تو بچی کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں پاپا مجھ سے کھیل رہی ہیں، میرے ابا جان مجھ سے کھیل رہی ہے، تو یا رسول اللہ میں نے پھر اس کی یعنی کہ زندہ کوئی دفن کر دیا، یعنی کہ مٹی ڈالتا رہا۔ بچی تھی، کوئی بھرا ہوتا تو باہر آتا ہے یا کچھ کہہ سکتا، بچی تھی، بچی کی بات بتا رہا ہوں، معصوم بچی۔ تو یا رسول اللہ وہ چیخیں مارتی رہی، وہ مجھے پکارتی رہی، یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں سنائی دیا، مجھے اس کی محبت نہیں سنائی دی، نہ میری آنکھوں میں آنسو، نہ مجھے کچھ۔ یا رسول اللہ میں نے ایسے اس کو دفن کیا اتنی بے رحمی سے کہ یار زندہ کو دفن کیا۔ یا رسول اللہ نے جب یہ اس کا بیان سنا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو اتنے نکلے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے نیچے آنسو گرنے لگے، داڑھی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ تو یارو وہ دور بھی تھا کہ جب بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ مار دیا جاتا تھا، ان کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت ہی بہت دے دی. حالانکہ عرب کا اور جو دوسرے ممالک تھا ان کا رواج تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے بے رحمی سے. میں اگر ان کا آپ کو واقعہ سناؤں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں یار، ٹھیک ہے نا. سر بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی عزت دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ الزہرا، ٹھیک ہے نا. اور جو خاتون جنت سے مشہور ہے، خاتون جنت ہیں، ٹھیک ہے نا. ساری جتنے بھی یہ لڑکی عورتیں وغیرہ ان کی جنت کی مالکہ ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. تو میری بات یہ ہے کہ اپنی بہنوں سے، ہر اس بہن سے جو اس گمراہی میں مبتلا ہے اس گمراہی میں کہ وہ ایسے کام کر رہی ہے اور اپنے چہرے کو ڈھانپا نہیں ہوا، یعنی کہ حجاب وغیرہ نہیں کرتی اور شرع عام اسکول وغیرہ یونیورسٹی وغیرہ جہاں بھی جاتی ہے دوپٹہ نہیں لگاتی اور اپنی زندگی کو برے طریقوں سے گزار رہی ہے. شاید اس کی نظر میں وہ بہتر ہے. وہ لوگ کہتی ہیں نا کہ یار مجھے اتنی لائک آ گئے، مجھے ملینز آ گئے، مجھے ملینز میں ویو آ گئے، مجھے بلین میں ویوز آ گئے، مجھے اتنے لوگ پسند کرتے ہیں. وہ آپ کو نہیں پسند کرتے، وہ آپ کے جسم کو پسند کرتے ہیں، وہ آپ کو نہیں پسند کرتے. وہ آپ جیسے ہی ہیں، جو آپ کو پسند کرتے ہیں وہ اللہ والے نہیں ہیں جو آپ کے اس حال میں پسند کرتے ہیں. تو سر میری آپ سے یہی گزارش ہے، دل سے گزارش ہے کہ والدین اپنے بچوں کی پرورش اپنی اہم ذمہ داری سمجھے، اسے فرض سمجھ کر اور فرض کی بدولت اس ذمہ داری کو ادا کرے. بہت اہم ذمہ داری ہے، بچے ان کی پرورش کرنی ہے. تو والدین سے یہی اہم گزارش ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے حقوقوں کو پابندی سے ادا کرے اور اپنے بچوں پر نگرانی رکھے. یہ آپ کی ہی ذمہ داری ہے، یہ اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ آپ کی محبت ہے، آپ کے بچے آپ کی محبت، آپ کا پیار ہے، ٹھیک ہے. اسے پیدا کرنے کے بعد یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، بس ان کو روٹی دے دی، ان کو خرچہ دے دیا، بس یہ ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ان کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے. والدین کا حق ہے، والدین کا فرض ہے، ٹھیک ہے. میری باتوں کو سن کر ان پر عمل کریں، اپنے بچوں کی نگرانی میں رکھیں، ان کو اپنی نگرانی میں رکھیں، ٹھیک ہے. تو یار یہ ویڈیوز آپ بنانا چاہتی ہیں، میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جس سے آپ نیکیوں میں بھی آپ میں اضافہ ہوگا، نیکیوں میں اضافہ بھی ہوگا. آپ مسلم یعنی کہ آپ اسلام کے مطابق زندگی بھی بسر کرنا شروع کر دیں گی اور آپ اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، آپ کا وصال بھی ہو جائے تب بھی آپ پر نیکیاں جاری رہیں گی، آپ پر نیکیاں جاری رہیں گی، یعنی کہ آپ اس دنیا میں نیک کام کرتی رہیں گی. وہ کیسے؟ آپ نے اگر آپ کو شوق ہے نا ویڈیوز بنانے کا، یہ وہ آپ حجاب میں ایسے ویڈیو بنائیں کہ آپ کا چہرہ مبارک نظر نہ آئے، آنکھیں نظر آ جائیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، پھر آنکھیں بھی نظر نہ آئیں تو آپ ایسے کام کریں. میں آپ کو چند بتا دیتا ہوں جو لڑکیوں کو شوق ہے ویڈیوز وغیرہ یہ وہ بنانے کا. تو سر آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ خوبصورتی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بھی دیا ہے. تو آپ کچھ صورتیں وغیرہ، ٹھیک ہے نا، پڑھ کر ان کو اگر آواز میں بنانا چاہتی ہیں تو ان کو صورتیں پڑھا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھا کریں حجاب میں. اگر ویڈیو بنانے کا شوق ہے، ان کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ ان کا میں شوق ہی ختم کر دوں. یہ میں شوق ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرے، اسلام کو اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیں، اپنی ساری زندگی کو اسلام کے نام کر دیں. آپ کی قربانیاں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، قربانی ہو جائیں گی، یعنی کہ وقف کر دیں، یہ آپ کی قربانی ہو جائے گی. تو وہ جو صورتیں وغیرہ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتائے ہیں دوسروں تک یہ پہنچائیں. اس کے آپ کو ملین میں کہ نہ بھی لگا، صرف 500,000 ہی آپ کو ویوز آ جائے تو وہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اچھی باتوں کو اچھے انسان ہی لائک کرتے ہیں، بری باتوں کو برے انسان، ٹھیک ہے نا. یعنی برے لوگ برے چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور اچھے لوگ اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں.
اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ اچھے ہیں یا برے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اچھی صورتیں وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے، نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ، یہ سب ویڈیوز بنا لیں، ٹھیک ہے نا، اپنی آواز میں بنا لیں. تو اس سے بھی زیادہ بہترین فائدہ ہے کہ آپ بلیک اسکرین ٹائپ کیا کریں اردو میں، ٹھیک ہے نا، ٹائپ اردو میں لکھا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرمان، پھر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کو ٹائپ کر کر بھیجا کریں. ماشاءاللہ آپ کو بہت لائک، بہت ویو آئیں گے اور آپ ماشاءاللہ مشہور بھی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، نیک باتیں دوسروں تک پہنچانا. آپ کی ویڈیوز پہنچیں گی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی بھی ملیں گی، کیونکہ آپ اسلام کو سپریڈ کر رہی ہیں، آپ اسلام کو پھیلا رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس سے بھی زیادہ فائدہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اللہ کے دین کو پھیلا رہی ہیں، آپ کو اسلام کو پھیلا رہی ہیں، آپ دوسرے مسلمانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وغیرہ سنتے وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہنچا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا. تو یہ آپ یہ کام کر لیں، یہ بہتر ہے. اگر آپ کو شوق ہے تو یہ آپ سے ایک دل سے گزارش ہے، آپ میری بہنیں ہیں جو مسلمان ہیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزر کرتی ہیں، وہ ساری میری بہنیں ہیں، ٹھیک ہے. تو سر آپ سے ان بہنوں سے گزارش ہے کہ جب آپ گھر میں ہوتی ہیں، کام وغیرہ گھر کا ختم کر کے قرآن پاک کھول کر اس کی تلاوت کیا کرے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے قرآن پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کریں، نماز پابندی سے ادا کیا کریں، اپنے رمضان مبارک کے روزے بھی رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا. یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے بہنوں، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک دن فنا ہو جانی ہے. آپ نے، میں نے، اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا. آتے گئے ہیں لوگ، پہلے بھی آتے گئے ہیں، جاتے رہے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں جاتے ہیں. جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے وہ اپنے اس دنیا میں اپنی مدت پوری کر کے ان کا وصال ہو جاتا ہے. اور ہمارے مسلمان بھائی انہیں بہت ہی اچھے طریقے سے غسل کرتے ہیں، ان کے پاک صاف کر کے، انہیں کفن پہنا کر، ان کو نماز جنازہ یعنی کہ مغفرت کے لیے دعا، نماز جنازہ مغفرت کے لیے دعا ہوتی ہے، مغفرت کے لیے دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جسے ہم نماز جنازہ کہتے ہیں. پھر جماعت سے نماز جنازہ ادا کر کے انہیں قبر میں محبت سے، پیار سے تدفین کر کے یعنی دفنا کر، پھر اسی خوبصورت قبر بنا کر، پھر اس کے پانی چھڑک کر یعنی کہ پانی ہلکا چٹا لگا کر، گلاب کے پھول لگا کر، دعا مانگ کر وہ چلے جاتے ہیں. یعنی کہ ہمیں اسلام کے مطابق ہمیں تدفین کرتے ہیں، ہمیں دفن کرتے ہیں. تو ہماری دنیا میں چند دن کی زندگی ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے زندگی گزارنے کا بتایا ہے، تو ہمیں ہمارا حق ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری جان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، ہمارا مقصد اسلام ہو، ہمارا مقصد صرف اسلام ہو، ہماری کامیابی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو ہمیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہمارے ملک کو، ہمارے والدین کو، ہمارے ہر مسلمان کو فائدہ دے، نہ کہ نقصان والے کام نہیں کرنے جس سے ہمیں دنیا اور آخرت ہماری عذاب میں چلے جائے. نہیں، ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، کیونکہ اسلام بہترین دین اسلام ہے، ہم نے اس پر زندگی گزارنی ہے. تمام میری بہنوں سے گزارش ہے کہ میری بات کو سن لیا ہے آپ نے، ماشاءاللہ. میں نے کوئی غلطی خطائی کی ہو، آپ کے بارے میں برا بھلا کہا ہو، تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، دل سے معذرت کرتا ہوں. اس بھائی کو معاف کر دینا اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میرا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ اسلام وہ واحد سچا دین ہے، اسلام سچا ہے، تو ہم نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو آپ سے گزارش ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ہر گناہوں کو معاف کر دے. اور صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیں ہر خوشی عطا کر سکتی ہے. تو میری پیاری بہنوں، میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک راہ پر چلائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کو نیک راہ پر چلاتا ہے جو اس کے حقدار ہیں، ٹھیک ہے.
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا کروا دیتا ہے، پھر اس کا جو وصال ہوتا ہے یعنی کہ اس کی موت پھر ایمان پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے باحفاظت اور محفوظ طریقے سے اور اچھے طریقے سے اس دنیا سے لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سر اسلام کے مطابق زندگی گزارے، آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کیونکہ زندگی چند دن کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں ہم نے جانا ہے، ہمیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے یعنی کہ آخرت، یعنی کہ آخرت میں حساب ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ جنت میں رہنا ہے کہ دوزخ میں رہنا ہے؟ اس دنیا میں ایسے مال کریں کہ جنت ہمیں مانگے، ہم جنت کو نہیں مانگے، ہم کام ہی ایسے کریں کہ جنت ہمیں مانگے، یا اللہ مجھے وہ شخص چاہیے، یا اللہ مجھے وہ شخص چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ایسے کام کرنے ہیں کہ جنت ہمیں مانگے، ہمیں ضرورت ہی نہ ہو کہ ہم مانگے، ہم جنت کو اللہ تعالیٰ سے مانگے، جنت ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، اللہ مجھے وہ لوگ دے دے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ مجھ میں رہنے کے حقدار ہیں، یہ مجھ میں رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حقدار ہیں مجھ میں رہنے کے۔ جنت اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ شخص دے دے، وہ دے دے، وہ مومنوں میں سے ہے، اللہ مجھے وہ دے دے۔ یہ نہ ہو کہ ہم گناہ کر کر ایسے بن جائیں کہ دوزخ سیدھا ہی کوئی حساب و کتاب نہیں، سیدھا ہم دوزخ میں چلے جائیں اور ہمیشہ کے لیے رہیں۔ سر میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی چند دن کی ہے، چند دن کا مطلب چند دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی پتہ ہے آپ کی زندگی کتنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی زندگی 5 سال 10 سال بھی ہو سکتی ہے، 15 سے 20 سال بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی 100 سال ہو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے۔ تو سر آپ سے پھر گزارش ہے کہ اپنی نماز پابندی سے ادا کریں، اپنے رمضان المبارک کے روزے پابندی سے ادا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ دیں، ان کو نفع دیں، ان کے بارے میں غلط باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے آپ فائدہ بنیں، اپنے اس ملک کے لیے فائدہ بنیں، اپنے والدین کے لیے فائدہ بنیں، اپنے بھائیوں سے اچھے تعلقات اور مضبوط رکھیں، اپنے معاشرے میں اچھے دوست بنائیں جو اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جو اسلام کو پسند کرتے ہیں، اسلام کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اور جو غلط باتیں نہیں کرتے، بری باتیں نہیں کرتے، برے دوستوں میں نہیں بیٹھتے، ان سے اپنی دعا سلام قائم رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ لا الہ الا اللہ بھی کرتے رہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں، درود شریف بھی پڑھتے رہیں، جب بھی آپ کو یاد آئے تبھی آپ 1 بار 2 بار جتنی بار بھی آپ پڑھ سکیں حسب ضرورت، پھر بھی کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، آپ کو جب بھی یاد آئے، صبح شام بیٹھ جب بھی یاد آئے، اور آپ باوضو رہا کریں، باوضو رہنا بھی نیکی ہے، ٹھیک ہے، پاک صاف رہنا نیکی ہے۔ پاک صاف رہنا نیکی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ یعنی کہ اللہ کا پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ پاک ہیں یا آپ ناپاک ہیں، آپ نے پاک صاف رہنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے، نمازیں ادا کرتی رہنی ہے، نوافل ادا کرتے رہنے ہیں، اور روز اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ روز آپ کو جب بھی یاد ہے اللہ تعالیٰ سے فوراً اوپر یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں معاف کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی ذات ہے جو معاف کر سکتی ہے۔ تو میری بہنوں سے پھر ایک گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سمجھیں، آج آپ کے پاس زندگی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، اسلام کے مطابق گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو راستے بتائے ہیں، جو فرمایا ہے، انہی راستوں پر ہم نے چلنا ہے، وہی راستے حق کی طرف جاتے ہیں، وہ راستے گمراہ نہیں کریں گے، وہ راستے ہمیں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ راستے ہمارا ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں دیں گے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، ایک دن فنا ہو جانی ہے، تو ہم نے آج ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنی زندگی سے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف ضرور کرے گا اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے، کیونکہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، وہ آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر آج مشکلیں مصیبتیں ہیں تو شاید ان میں کوئی فائدہ ہے، آپ اس کے قابل ہو تو آپ کو دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ میرے بھی گناہ معاف کر دے، اور اس کو شیئر کریں تاکہ میرے مسلمان بھائی اچھی زندگی گزاریں۔ اللہ حافظ، لا الہ